बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। ज़िमनी इंतखाब की आमद है, दिन कम रह गए हैं, ज़ोर का जोड़ है, एक दूसरे पर लफ्ज़ों के हमले किए जा रहे हैं। और अब PTI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है कि इंतखाबात से कबल धांधली हो रही है। फ़रीक बनाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और ये भी अपील की है कि 16 उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जाए। इसी बीच हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अब मिस्टर X और Y का जो इस्तारा है वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फवाद चौधरी साहब से भी इस बारे में सहाफ़ियों ने बात की। ये मामला है क्या, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, ये हमारा एक अहम मौजू होगा। फिर IMF के साथ मुआहिदा कहाँ रुका हुआ है, क्यों नहीं तय पा रहा, उसकी वजह से जो मार्केट पर असरात मुरतब हो रहे हैं वो कितने खौफनाक हो सकते हैं, ये हमारा दूसरा मौजू होगा। और साथ साथ हम मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की तामीरात पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया कि ये गैर कानूनी तामीरात हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन आगाज़ हम करें शामी साहब यौम शुहदाए कश्मीर से, जब डोगरा फोर्सेस ने 79 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था 91 साल पहले। जी, श्रीनगर जेल जो है जी, उसमें अब्दुल कदीर नामी नौजवान, जी, उसके ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत हो रही थी। जी, ये नौजवान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला था। जब कश्मीर पहुंचा और वहाँ के मुसलमानों की हालत ज़ार देखी तो बर्दाश्त ना हो सका और एक नारा लगा दिया, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जी, और इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर इस पर मुकदमा कायम किया गया बगावत का और श्रीनगर जेल में इसकी समाअत हो रही थी और जम गफ़ीर बाहर मौजूद था लोगों का। और उस दौरान ज़ोहर का वक्त हुआ और एक नौजवान ने आज़ान कहनी शुरू की। अब डोगरा जो एक सिपाही था उसने उस पर गोली चला दी। दूसरा नौजवान आगे बढ़ा, दूसरी गोली चला दी। तीसरा नौजवान आगे बढ़ा, तीसरी गोली चला दी। 22 शहीद हुए। 22 नौजवान जो हैं उन्होंने शहादत दी और अज़ान जो है मुकम्मल हुई 22 शहादतों के साथ। और ये एक वो अज़ान जो है अब तक गूंज रही है कश्मीर की फ़ज़ाओं में और जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी गूंजती रहेगी, वो गूंजती रहेगी। ठीक, उन शोहदा को उन हमारा शोहदा को जिक्र सलाम और सलाम और कश्मीरियों की जद्दोजहद को भी सलाम जो अभी तक उनकी जारी है। जद्दोजहद को सलाम, उन गाजियों को सलाम जो आज मर्दाना वार लड़ रहे हैं, आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। और पूरा कश्मीर जो है उसको कैद खाना बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल वो दिन ज़रूर आएगा और उसका हमने जब आज़ादी का सूरज शुरू होगा इंशाल्लाह। यहाँ जी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हम तो यहाँ बैठे हैं ना, हम अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं, हमें क्या पता आज़ादी क्या होती। और कश्मीरियों से पूछे जाके क्या आज़ादी होती, इसकी कीमत क्या है। और यहाँ भी ये जुल्फ़िकार भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी ना, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, यहाँ भी अनारकली जो है उसके बाहर इसी तरह से नौजवान खड़े हुए थे। एक गोली चली, उसने कहा अल्लाह अकबर, नारा विक्ट्री का निशान बनाया। फिर दूसरी चली, फिर निशान बनाया, फिर तीसरी चली, फिर बंदूक खामोश हो गई। और 3 ब्रिगेडियर्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इनकार कर दिया गोली चलाने से। और वो टर्निंग पॉइंट था उस मूवमेंट का। उसके बाद भुट्टो साहब की हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकी और अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपनी जो न्यूट्रलिटी थी उसको बरकरार नहीं रख सकी। सही। अब भी कुछ ऐसी सूरत हाल इसलिए है कि कभी न्यूट्रल्स का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, कभी X और Y का। अब तो PTI चली गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, नून लीग को फ़रीक बनाया गया कि 16 लीगी उम्मीदवारों को मुनहरिफ करार दिया जाए, इनको नाअहल करार दिया जाए। और साथ ही इल्ज़ाम लगाया कि 19 हलकों में वोटर लिस्टें भी तब्दील की गई हैं। आज इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, ज़रा वो देखिए। आज हमने इलेक्शन कमीशन में एक पटिशन फ़ाइल की है जिसमें हमने कहा है कि जो 19 उम्मीदवार अलीम खान साहब के अलावा, क्योंकि अलीम खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे, 19 लोग जिनको इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर किया है कि वो लौटे हुए हैं, उन्होंने अपनी पार्टियों से जो है वो दगा की है
اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کی سیٹ ختم کی ہے، ان کو الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دیا جائے۔ آرٹیکل 62F جو پاکستان کا آئین کا ہے وہ کہتا ہے کہ رائٹیس ہونا چاہیے، سگیشیس ہونا چاہیے، اور ایسا آدمی ہونا چاہیے جو جھوٹ سے اور اس سے پرہیز کرے۔ لہٰذا آرٹیکل 62F کے تحت یہ جو 19 لوگ ہیں یہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ہم نے یہ پٹیشن جو ہے وہ آج فائل کر دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں اس کی سماعت ہوگی، اور مجھے پوری امید یہی ہے کہ یہ جو 19 امیدوار جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے ناظرین، سوچ رہے ہوں کہ حلقے تو 20 ہیں، تو 19 میں ایک کس کو معاف کر دیا پی ٹی آئی نے؟ عبدالعلیم خان جی، وہ کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ ان کی جگہ رانا احسن شرافت ہے، نون لیگ کے جو یہاں لاہور سے پی پی 158 سے لڑ رہے ہیں، وہ بچ گئے، ورنہ شاید ان پہ بھی یہ قدغن لگ ابھی تو یہ جو لوگ ہیں نا ان کے ووٹ گنے ہی نہیں گئے۔ اگر ووٹ گنے ہی نہ گئے تو پھر کیا پھر کیا جرم ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ تو معاملہ جو ہے نا اب سپریم کورٹ تک جائے گا۔ وہاں بھی سوال زیر بحث تھا کہ جو دستور کے الفاظ ہیں اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ ڈی سیٹ ہو جائے گی، جی سیٹ، یعنی اگر اپنی پارٹی کے خلاف بغاوت کریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ان کا ضمیر جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کو نیا مینڈیٹ لینا ہوگا۔ لیکن باہر عدالت نے پھر یہ بھی کہا کہ ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا۔ نہیں، ووٹ تو شمار نہیں ہوگا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، نہ رہا بانس نہ بجی بانس سے۔ تو اب تو کوئی اس طرح منحرف ہی نہیں ہوگا۔ جب ووٹ شمار ہی نہیں ہونا تو گناہ بے لذت کا فائدہ کیا؟ مگر فواد چودھری صاحب کو ان کی جماعت کو تو یہ حق حاصل ہے کہ جو نقطہ چاہیں جہاں چاہیں لے کے چلے جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جبکہ انتخاب میں 2-3 روز رہ گئے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے، جی بالکل، ان کے اس وقت وہ یہ درخواست لے کے گئے ہیں، اس سے ان کی جو ہے نا، اس سے ان کی کوئی قوت میں اضافہ نہیں ہوا۔ کیا کمزوری واقع ہوگی؟ کمزوری کا احساس، کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان کی پوزیشن آن گراؤنڈ مضبوط ہے اور وہ ان کو تحقیق کرنے والے ہیں ان 19 افراد کو یا ان کی بڑی تعداد کو، تو پھر الیکشن کمیشن کو اس وقت تکلیف دینے کی کیا ضرورت؟ لیکن ایک اور اعتراض بھی تھا نا، ہم ہی صحافی ان سے پوچھتے تھے کہ جناب آپ جلسوں میں دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں یا الیجڈ ریگنگ کی آپ بات کرتے ہیں تو کوئی ثبوت بھی دیں، کوئی جائیں درخواست بھی دینا الیکشن کمیشن میں یا کہیں۔ تو آج انہوں نے دے دی کہ یہ لیں جی دے دی ہم نے، اس میں اب یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں سر ان کو کہتے ہیں کہ الیکشن رکھنے سے روکا جائے۔ جی، یہ دھاندلی کی بات تو نہیں ہے، دھاندلی تو وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو لوگوں کے سامنے مینڈیٹ کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ اگر لوگوں کو ان کی بات پسند نہیں آئی ہوگی، جو ان کا فیصلہ پسند نہیں آیا ہوگا، وہ ان کو مسترد کر دیں گے۔ تو اب جب پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر چکی ہے اور اس میں بھی کافی بڑی تعداد میں الیکٹیبلز کھڑے کیے، پارٹی کارکن نہیں کھڑے کیے اپنے، کچھ جگہوں پہ ہیں، کچھ جگہوں پہ، تو بات یہ ہے کہ جب آپ میدان میں ہیں تو اب روند مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہم جب کھیلتے تھے نا وہ گلی ڈنڈا، تو کھتی جو ہے جو ہارنے والا تھا اس میں پیشاب کر دیا، اللہ ٹھیک ہے نا، کھیل ہی ختم ہے۔ اور بھائی نہیں ایسا کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی، میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں نا سر، یا تو پہلے دن چلے جاتے، ساتھ شکایت بھی کر اب نہیں، مطلب مزہ نہیں آیا کوئی۔ چودھری صاحب چودھری بنے ایسی بات نہیں، وہ اگر نہ درخواست دیتے پھر بھی الزام ہونا تھا کہ آپ صرف جلسوں میں الزام لگاتے ہیں، آپ ثبوت کے ساتھ جائیں۔ اب اصل نقطہ یہ ہے نا کہ جو وہ رانا ثناء اللہ صاحب، عطا تارڑ صاحب، اسٹیبلشمنٹ، مسٹر ایکس اور وائی کی جو بات کرتے ہیں وہ دیکھیے ذرا۔ یہ سب کچھ میں نے صبح بات بھی کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو آستینوں میں عطا تارڑ جیسے، رانا ثناء اللہ جیسے سانپ پالے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کارروائیاں خود کر رہے ہیں اور ڈال اسٹیبلشمنٹ پہ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا، کئی انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت نے خود پلان کی ہے۔ کئی جگہوں پہ جو دھاندلی کی ہے انہوں نے وہ خود پلان کی ہے اور اس کو شفٹ کیا ہے بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور یہ تاثر دیا ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ ایکچولی تو ہم نہیں کرا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، اور یہ اس طرح کے سانپوں سے بچنے کی ضرورت۔ چلیے، وہ تو دوسروں کی آستین میں، ان کی آستین میں تو نہیں ہے نا، ان کی آستین میں تو خود ہی موجود ہے یہ۔ اور بھائی بات بڑی سیدھی بات ہے، خان صاحب جلسوں میں للکار رہے ہیں، کبھی مسٹر ایکس کو، کبھی مسٹر وائی، وہ میں سنانا آپ کو آج۔ تو اب یہ وہاں عطا اللہ تارڑ کہاں آ گئے اور وہ ثناء اللہ صاحب کہاں آ گئے؟ وہ تو ایکس وائی تو نہیں،
وہ AXY وہ ہیں، ان کو پکار رہے ہیں کیا؟ دیکھیے فواد چودھری صاحب سے جب یہ پوچھا تھا انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ہے یہ سیول اے بی سی میں سے ہیں یا عسکری اے بی بس وہ بھی ذرا جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے ایکس اور وائی اب نئی ٹرم جو ہے 2 انگلش میں متعارف کروا دی ہیں، یہ بتا دیجیے گا ایکس اور وائی کو کیا کرنا ہوگا تاکہ پی ٹی آئی مطمئن رہے اور 17 جولائی کا جو بھی رزلٹ آتا ہے کیا آپ کے حق میں 20 کی 20 سیٹیں کر دیں؟ ایکس اور وائی کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ کچھ نہ کریں. کر رہے ہیں ویسے، بس یہی کچھ. اب یہ جو سوال 2 ہمارے صحافی دوستوں نے پوچھے ہیں اس کی وجہ خان صاحب کا وہ بیان ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، انہوں نے کیا فرمایا تھا ذرا وہ بھی دیکھ لیں. اور مسٹر ایکس ایک مسٹر ایکس بھی ہے، اس کو حکم ملا ہوا ہے کہ تم نے کسی صورت ان چوروں کو جتانا ہے. تو مسٹر ایکس مجھے نئی خبر ملی ہے کہ تم نے مسٹر وائی کو ملتان پہنچا دیا دھاندلی کے لیے. تو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی آج ساری قوم کے سامنے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میری قوم آپ کی دھاندلی کے باوجود آپ کو پھینٹا لگائے گی، جیتے گی الیکشن. شام صاحب آپ کو یاد ہوگا ابن صفی صاحب کا ناول لکھتے تھے بڑے بڑے زخیم قسم کے جاسوس، ہاں جی بڑی جاسوسی کہانیاں، اس کا کریکٹر تھا مسٹر ایکس. ہاں تو چلیے وہ تو خان صاحب ایکس کے میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ خیال بھی نا جو میٹافور انہوں نے یوز کیا اس تارے کا، ایکس میں تو بڑے اشارے ہیں، یہ لفظ تو کئی جگہ استعمال ہوتا ہے. میرے تو پر جلتے ہیں، نہ کریں استعمال. اب جیسے نوجوان اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو باقی بات یہ وہ بائے پہ بھی چلے گئے. جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قوم نے، میں ایک بات آپ کے ساتھ کروں، کیا جو پولنگ ڈے ہے نا اس دن دھاندلی جو ہے ممکن نہیں ہوتی. یہ اگر یہ ایسا الیکشن ایسا نہیں ہوتا، یہ 19-20 تو ہو سکتا ہے کسی. اب اصل میں بات تو یہ ہے کہ آپ جو مؤثر افراد ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو اپروچ کر لیں، برادریوں کو اپروچ کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر یہ الیکشن ایسا ہوتا کہ جھلو چلانے سے رزلٹ آپ اپنی مطلب کا حاصل کر لیتے تو کوئی شخص تو یہاں سے جاتا ہی نہ، کوئی رخصت نہ ہوتا. نہ مشرف جاتے، نہ ایوب جاتے، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے، تمام آمر بیٹھے ہوتے. تو یہ جو یہ بات کہنی ہی منطقی طور پر درست نہیں ہے. الیکشن کے پولنگ ڈے کو جو دھاندلی کرے گا، جو گنتی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ پکڑا جائے گا، مارا جائے گا. جیسے ڈسکے میں ہوا. نہیں ڈسکے میں تو بڑا بلنٹلی اور ڈسکے میں کیا نا. پھر فواد چودھری صاحب مطالعہ کریں نا رپورٹ کو، کس کی پنجاب حکومت تھی، اور پھر کیا ہوا، پکڑے گئے سارے. اور سب یہ سر ایک جو ہے کس کی آپ دیکھ لیں، سب ننگے ہیں اس میں. یہ بات آپ درست کر رہے ہیں. یہ ہم بھی جو سرویز کر رہے ہیں، صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل میں وہ پارٹی یا وہ امیدوار جو پولنگ ڈے کو بہتر پلان کرتا ہے، مینیج کرتا ہے کہ اپنا ووٹر کیسے باہر نکالنا ہے اور کیسے اسے پولنگ سٹیشن تک لے کے جانا ہے، اور پھر جو ویجیلنس ہے پولنگ سٹیشن کی، پولنگ بوتھ کی، اور جو پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ ان کی روابط ہیں، وہ جتنا اچھا کوئی پارٹی یا امیدوار مینیج کرتی ہے اتنے ہی امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایسی جمع تفریق سے بچ جائیں. یہ آپ کی اپنی ویجیلنس. اب پی ٹی آئی کے ہمارے کچھ دوست جو الیکشن لڑے ہیں ان سے میرا رابطہ ہوا، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ماضی سے بہت سیکھا اور وہ بھی اس ویجیلنس کو اچھی بات ہے عملی طور پر اپنانا چاہ رہے ہیں. مؤثر ہوگی نگرانی اتنا وہ بہتر نتیجہ ہوگا. بات یہ کہ یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ ایسا نہیں. یہ دھاندلی ایسے، اگر دھاندلی ایسے ہوتی ہو تو پھر تو کوئی حکمران جائے میں نے جائے نا، پھر تو ختم ہو جائے معاملہ. پھر ضرورت کیا ہے؟ لیکن ایسا بھی نہیں کہ دھاندلی ہوتی نہیں ہے، ہوتی تو ہے نا. اس کے کئی ٹیکنیکس ہیں، نہیں کئی اس کے محرکات ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے پورے گیلپ نے اس کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کی ہوئی ہے جو ووٹوں کا پیٹرن ہے، جو پرسنٹیج ہے. آپ دیکھیں تمام آپ کے الیکشنز ہیں ان میں دیکھیں ایک ہی پیٹرن ہے مختلف پارٹیوں کو ملنے والے ووٹ، سوائے 1977 کے. 1977 میں پیپلز پارٹی کو 56% ووٹ ملے تھے. آج تک کسی الیکشن نہیں مل گئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جعلی ووٹ کس تعداد میں ڈالے گئے تھے. تو یہ جو ہے نا،
ایک پیٹرن ہوتا ہے، اور اب تو اتنا یعنی انتظام مکمل کیا گیا ہے کہ پولنگ ڈے میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ گنتی میں رد و بدل کر سکیں. دیکھنا ہوگا، اور جو کیا ہے نا ڈسکے میں جو ہوا ہے تو پکڑے گئے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اس پہ تو ہم بات اب کرتے رہیں گے جب تک ضمنی انتخاب ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا نہیں، وہ جو الیکشن کمیشن فہرستوں کی بات کیا کر رہا ہے. ہاں، الیکشن کمیشن کے ترجمان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہماری رائے کے مطابق تو اس میں ایسا کوئی رد و بدل نہیں ہوا، لیکن ہم تفصیلی موقف کے لیے آپ کے پروگرام میں کل حاضر ہو سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یعنی ووٹرز لسٹ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. اب پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ثابت کرے. ووٹرز لسٹ میں کل الیکشن کمیشن سے مزید بات ہم کر لیں گے. جو میری اطلاعات کی جو میں نے جہاں تک جانچ پڑتال کی ہے یہ ممکن نہیں ہے. چلیں، ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کو ہم نے زحمت دے رکھی ہے، آج انتظار کر رہے ہیں پروگرام میں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ وہ آئی ایم ایف والا معاملہ آپ کو پتہ ہے، خبریں بھی چل رہی ہیں اس سلسلے میں. اطلاع ملتی ہے کہ جی معاملہ فہمی ہو گئی، جلد ریلیز ہو جائے گی قسط. مفتہ اسماعیل کا بھی تازہ بیان ہے کہ جلد معاہدہ ہو جائے گا، لیکن ہو نہیں رہا، جس کی وجہ سے مارکیٹ پر جو اثرات پڑتے ہیں. آج بھی روپیہ 2 روپے اس کی قدر کم ہوئی ہے، 210 پر چلا گیا ہے، اور یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہے روپے کے لیے بھی، مجموعی طور پر اسٹاک مارکیٹ اور ملکی معیشت کے لیے بھی. تو کیا وجہ بنی، یہ جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام شامی صاحب. حضور آپ کی تو عمر گزر گئی آئی ایم ایف کو ڈیل کرتے کرتے، مگر اس دفعہ تو کوئی عجیب معاملہ ہو رہا ہے. ہر روز خبر آتی ہے کہ بات ہو گئی، آپ نے تو آج لکھا بھی ہے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن یہ ہر روز خبر آتی ہے کہ بس ایک آنچ کی کسر ہے اور وہ آنچ ہوتی نہیں. پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے پھر نئی آگ کی ضرورت ہے، کوئی نئی لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں. یہ قصہ کیا ہے؟ جی اس دفعہ نسبتاً زیادہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اور باوجود ہے کہ بہت کام ہم نے کر دیے، پھر بھی آپ نے جو آگ اور قیمتیں کتنی بڑھا دی اور سبسڈی واپس لے لی، اور جو کچھ کہا وہ بھی آپ کر دیا. ٹیکس کے ٹارگٹ آپ نے وہ کر دیے، تبدیل کر دیے، ہر چیز تو کر دی. بس اب جو ہے جیسے میں نے اس لب نے نہ کی مسیحائی، ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا. شامی صاحب میرے خیال میں آج جو خبر آئی ہے اس سے بڑی امید پیدا ہو چلی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ جو ہے شاید ہو گیا ہے. اس پہ ہم اسی وقت یقین کریں گے جب اس کا آئی ایم ایف کی طرف سے اعلان ہو. لیکن یہ خوشائند بات ہے اگر ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ اب اگر یہ الیکٹریسٹی اور گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کا انتظار ہے تو وہ مطلب 17 کے بعد گورنمنٹ کر دے گی. حالانکہ اسے نہیں روکنا چاہیے تھا، لیکن چلے مطلب اگر ان کی سیاسی مجبوری ہے تو 17 کے بعد اس کا اعلان ہو جائے گا. یہ کوئی ہماری جو ٹیم ہے مذاکرات کی اس کی کمزوری ہے یا حکومت کو ڈھل مل یقینی ہے حکومت کی، قصہ ہے کیا؟ وہ ہوا میرے خیال میں یہی ہے کہ جو جب چھٹا جائزہ مکمل ہوا اور انہوں نے $1 ارب ہم کو ریلیز کیے، اس کے فوراً بعد ہی ہم نے جو یہ غیر معمولی سبسڈیز دیں پیٹرولیم کے اوپر اور الیکٹریسٹی کے اوپر، تو وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے ان کا رویہ بہت سخت ہو گیا ہوگا، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ جی سب چیزیں پہلے کر کے دیں ہم کو، ہم پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھیں گے. اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ کسی ٹرانچ کے لیے اتنی تگ و دو تو ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہوگی جو اس کے لیے ہو رہی ہے. اور جو ہم نے پاپڑ بیلے ہیں یا جو ہم نے مشکلیں اٹھائی ہیں وہ ناقابل یقین ہیں، لیکن اس کے باوجود فنڈ کا رویہ نسبتاً جو ہے وہ ایسا رہا ہے جس میں انہوں نے کوئی ایک کلمہ خیر پاکستان کے لیے نہیں کہا. اور آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے اس کی صورتحال جو تھوڑی سی بہتر ہونی شروع ہوئی تھی وہ پھر 2 روپے آج گر گیا، روپیہ مزید 2 روپے اس میں کمی آئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ اگر یہ پروگرام یعنی فائنلائز ہو جائے تب بھی تو یعنی مصر اور پاکستان دونوں پہ انگلی رکھ رہے ہیں لوگ کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے دونوں کو، تو پھر بھی تو ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا، بڑی کمر باندھنی پڑے گی نا.
یہ خطرہ تو ہمارے سر پہ منڈلاتا رہے گا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں شامی صاحب. یہ کوئی ایسا حل نہیں ہے جو پائیدار ہو اور جس پر ہم انحصار کر سکیں. یعنی اس وقت تو ہم اس کو اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ ایک مطلب بہت بڑی ملک کے اندر تبدیلی آئی ہے اور دنیا کے اندر ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی ابتری پھیلی ہوئی ہے اور اس سے پاکستان متاثر ہوا ہے, دوسرے ممالک بھی متاثر ہوئے لیکن ہم زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ ہونا ہوگا کہ یہ جو عالمی صورتحال ہے اس میں کچھ آثار ہو رہے ہیں, تیل کی قیمت نیچے آ رہی ہے. اگر یہ سلسلہ جاری رہا, بلکہ اب تو دنیا کے اندر ایک نئی جو تبدیلی آ رہی ہے وہ اسے کہتے ہیں ریسیشن, یعنی کہ اب معیشت, بین الاقوامی معیشت گر رہی ہے اور اس سے دنیا میں قیمتیں گریں گی تمام اشیاء کی بھی. وہ ہمارے لیے تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ہماری ایکسپورٹ بھی متاثر ہو جائیں گی, اس سے متاثر ہونے شروع ہوں گی. ایکسپورٹ متاثر ہوں گی. جی ہماری پھر ایکسپورٹس متاثر ہوں گی. لیکن سر ہم دنیا اگر تھوڑا سا ریسیشن میں چلی جائے تو ہمارے لیے عمومی طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہتر ہوگا. ٹھیک. چلیے. اچھا, یہ جو آئی ایم ایف کا معاملہ آپ ڈسکس کر رہے تھے پہلے, شامی صاحب بھی ان وجوہات کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ جو فائنانس منسٹری کے سورسز کے مطابق جو خبریں آج چھپی ہوئی تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف یہ اب چاہ رہا ہے, یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے اثاثہ جات بھی پبلک کیے جائیں. اس منطق کی سمجھ نہیں آئی. نہیں, میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. جو لکھا ہوا ہے وہ اس میں تو کیبنٹ کے لیول پہ لکھا ہوا ہے اور جو شائع بھی ہوتے ہیں یہی مطلب اس کی لینگویج ہے جو ایک اسٹرکچرل بینچ مارک ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. اور اس میں انہوں نے یہ یقیناً کہا ہے کہ کیا الیکٹڈ ہوں یا نان الیکٹڈ ممبرز آف کیبنٹ سب کو یہ دینا چاہیے. ایک موقع کے اوپر یہ تھا کہ مطلب آپ سرکاری ملازمین سے ملیں, سرکاری ملازمین اپنے جو اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں سالانہ کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو. وہ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو شائع بھی کریں. میرے خیال میں یہ شاید مناسب نہ ہو, کیونکہ پبلک سرونٹس جو ہیں وہ مطلب جو اپنے متعلقہ ادارے کو اپنے متعلق سب معلومات دے دیتے ہیں, ان کا عام لوگوں میں اس کی تشہیر شاید مناسب نہ ہو. ڈاکٹر صاحب اگر یہ ریلیز کر دیتے ہیں یہ کیس, اس سے امیڈیٹلی کیا فاقہ ہو سکتا ہے مارکیٹ کی صورتحال پر, روپے کے اوپر؟ بہت مثبت اثرات پڑیں گے اور لوگوں کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ پاکستان اب کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ کا سامنا نہیں کر رہا. اور پھر یہ کہ آپ کی ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر بینکوں کے ساتھ پیسے ملنے لگیں گے. اس وقت ہمارا جو یورو بانڈ اور سکوک ہیں وہ بہت پریمیم کے اوپر بہت ڈسکاؤنٹ پہ بک رہے ہیں اور اس کے اندر بھی کمی آئے گی اور شاید پھر ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم پھر انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ کا رخ کر سکیں. اس کے علاوہ بھی ساری دنیا جو ہے وہ ابھی بلومبرگ سے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور مصر دونوں ان ممالک میں شامل ہے جو شاید ڈیفالٹ کر جائیں. تو ہم پھر انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ خطرہ نہیں رہے گا. ٹھیک, بہت شکریہ جناب ڈاکٹر وقار. دیکھیے بنگلہ دیش کے ریزرو ہیں $48 بلین, 48 بلین ڈالر, اور انڈیا جو ہے اس کے $450 ارب سے زیادہ ہے. اگر ہم نے بھی کچھ کمائی رکھی ہوتی, کوئی ریزرو بنائے ہوتے, کوئی $50 ارب, کوئی $60 ارب ہمارے پاس ہوتا, اگر ہوتا تو ہم آج ہم بھی مونچھوں کو تاؤ دے کے پھر رہے ہوتے. یہ مشکل وقت جو ہے وہ کاٹ لیتے. 8-10 ارب ڈالر. اب ایک طرف روپیہ گر رہا ہے, اس کی بھی مار پڑ رہی ہے نا. جو ڈالر کی ویلیو زیادہ ہو رہی ہے, روپے کی ڈیویلیوشن ہو رہی ہے, اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے نا. چلیں اللہ کرے یہ جاری ہو جائے قسط, ایٹ لیسٹ ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے, خدشہ ہے, بلومبرگ کی رپورٹ کا ڈاکٹر صاحب حوالہ دے رہے تھے. چلیں اس سے تو کسی حد تک افاقہ ہو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین یہاں پر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ ہے, ماگلا ہلز نیشنل پارک تعمیرات کو غیر قانونی قرار دیا ہے, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। आज मार्गला हिल्स नेशनल पार्क तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सरवर साहब का फ़ोन था शामी साहब। हाँ जी। वो ये फरमाते हैं कि जनाब आप फ़कीर ही रहेंगे जब तक आपने बाहर से चीज़ें मंगवाना बंद न की जो कि गैर ज़रूरी हैं। वो चीज़ें सिर्फ बाहर से मंगवाई जाएँ पाकिस्तान के लिए जिससे इंडस्ट्री का चलना ज़रूरी हो, इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी हो। बाकी ये जो $700 मिलियन की तो हम मच्छी खाते हैं बाहर से, वो कह रहे थे मछली, हाँ जी, फिर वो कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं $7 बिलियन का तो हम खुर्दनी तेल इंपोर्ट करते हैं और ओवरऑल रिसेंटली हमने $75 बिलियन की चीज़ें इंपोर्ट की। तो जब डॉलर है ही नहीं तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? वो इंडियन पॉलिसीज़ की मिसाल दे रहे थे कि इंडिया ने पहले ही एक पॉलिसी जारी कर दी थी कि एसेंशियल आइटम सिर्फ आएंगी, बाकी नहीं आएगा। हमारे यहाँ लग्जरी आइटम्स मंगवाई जाती हैं और उन पर टैक्स नहीं उतना लगाया जाता। तो उनका ये मशवरा था कि जब तक हम ये अवाम और हुकूमत ये फ़ैसला नहीं करती कि ये हमने अयाशी बंद करनी है। जो मोहतरमा फातिमा जना थी, जब वो इंतखाब लड़ रही थी यूब के मुकाबले में, कल हमारे दोस्त नसीर सलीमी साहब ने मुझे फ़ोन किया, उनकी तकरीरें मुझे याद कराई। वो यही कहते थे, ये तरक्की क्या की आपने, कौन सी चीज़ें बना रहे हैं अपने मुल्क में, बाहर से चीज़ें मंगवा के ये तरक्की की है आपने? ये तो तरक्की नहीं। हमने अपनी कौम की तख्लीकी सलाहियतें ख़त्म कर दी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब मुझे बता, अब एक फ़ैसला कर लें, हमें नहीं मंगवाना एडिबल ऑयल। अभी तो हमने हाथ नहीं भेजा ना। वज़ीर साहब हमारे गए बेचारे, और इंडोनेशिया के सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद फ़ोन करके उनकी मिन्नत समाजत की। तो तरजीही बुनियादों पर आपको तेल में लवास। बिल्कुल। ओ भाई आप फैसला कर लें, हमने नहीं मंगवाना। हम पानी में पकाएं, सरसों में पकाएं, तारा मीरा में पकाएं, कुछ करें, उगाएं यहाँ आपने। हम तो अजीब लोग हैं यार। हम ना गंदम, पहले हम शोर मचा करते हैं, ज़रूरी मुल्क है, अब 22 करोड़ की आबादी पे बना दी है आपने, और आपकी तो सर मुझे खदशा है गंदम पैदा नहीं कर रहे हैं अपनी। आबादी और हाउसिंग सोसाइटी ज़्यादा हो जाएंगी, फसलें काश्त करने का रकबा नहीं मिलेगा। आबादी आप बताइए, वो 30 करोड़ है जनाब अमेरिका, उसका रकबा देखें, अपना देखें, 22 करोड़ से जायद सही है लोग, और बनाते चले जा रहे हैं दिन रात। आप यही सनत है आपके पास, बच्चे पैदा करो। अनफॉर्चुनेट। और कोई, मैं किसी जगह जाता हूं, ना कोई सियासतदान, ना कोई दिफाई अदारे वाला, किसी को परेशानी नहीं है। ये आबादी का बम जो है आपको कब फटेगा और कहां लेके जाएगा, इस पर बात ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आमिर सैयद अब्बासी साहब ने हमें ऐसा ज्वाइन किया है, ये बड़ा अहम फैसला है, तारीखी फैसला, और इसके बड़े दूरस्थ असर। आबादी कम करें और बाहर से ये चीजें मंगवानी बंद करें, खुद पैदा करें, बकरी पालें, उसका दूध दोएं, उसका बनाएं, घी बनाएं, बकरी बनाएं, भैंस से निकालें, गाय से निकालें, जमीन से निकालें। सरसों है वो, और बेशुमार चीजें हैं। पाकिस्तान में अब ऑलिव के, जैतून की काश्त भी हो रही है। जब मांग होगी लोग खुद उगाएंगे, ठीक है, पानी में पकाएं। बिल्कुल ठीक। आमिर सैयद अब्बासी साहब, ये बड़ा अहम फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली जारी हुआ। शॉर्ट ऑर्डर तो जनवरी में प्रोबेबली इसी साल आ गया था। ये जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की तामीरात हैं, इन्हें गैर कानूनी उन्होंने करार दिया। नेवी गोल्फ कोर्स था यहाँ पर, फिर मनॉल रेस्टोरेंट के साथ जो मुआहदा था वो भी इस केस का अहम हिस्सा था। तो बड़े अहम रिमार्क्स नहीं बल्कि जजमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं मोअज़्ज़ज़ जज साहब की इस फैसले में। आपने पढ़ा है, बताइएगा क्या अदालत क्या होगी? वो तो ऑब्जर्वेशंस हैं, नहीं वो तो उनका नतीजा निकाला है ना। मगर इस पर तो कोई सुप्रीम कोर्ट में भी गया है ना कोई शख्स, क्यों जी, शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ। आमिर साहब जी बिल्कुल शामी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क एरिया है, जब उस पे तजावज़ात से मुतल्लिक केस की समाअत की और इस दौरान इंकशाफात हुए कि मुख्तलिफ इंक्रोचमेंट्स हैं, गैर कानूनी तामीरात हैं मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में, लेकिन उसमें जो सबसे अहम दो जो तजावज़ात थी वो दो अहम इदारों की तरफ से थी। उसमें एक जो था वो नेवी गोल्फ कोर्स था, जिसको नेवी ने ख़ुद भी तस्लीम किया कि वो तजावज़ात थी और गैर कानूनी तामीरात थी, और इसके अलावा
جو منال ریسٹورنٹ ہے اس سے متعلق جو اس کا معاہدہ تھا جو ویٹنری اینڈ فارمز ڈائریکٹریٹ ہے اس کے ساتھ، اور اس میں ویٹنری اینڈ فارمز ڈائریکٹریٹ کا یہ دعویٰ بھی کہ پورا جو مارگلا کا پہاڑ ہے جس میں 8068 ایکڑ اراضی ہے یہ فارمز ڈائریکٹریٹ کی ملکیت ہے، اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جو ہمارے اہم دفاعی ادارے ہیں وہ اس طرح کی تعمیرات، غیر قانونی تعمیرات اور ایک اہم جو نیشنل پارک ہے اس کو ڈیمیج کریں گے اور اس کو ڈسٹرکٹ کریں گے۔ یہ عدالت نے کہا کہ یہ ایک پیور کیس ہے، اشرافیہ کیسے طاقتور ترین لوگ جو ہے وہ کیسے اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور غیر قانونی تعمیرات کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو پورا ہمارا اسلام آباد کے ساتھ یہ نیشنل پارک ایریا ہے اس کو تباہ کرتے ہیں۔ اس میں عدالت نے یہ کہا کہ یہ جو تمام تر غیر قانونی تعمیرات تھی ان کو قبضے میں لے کر ان کو گرانے کا بھی حکم دیا ہے، اور ساتھ میں آڈٹ بھی سیکرٹری دفاع کو کہا ہے کہ وہ کروائیں کہ یہ جو غیر قانونی تعمیرات تھی جس سے قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچایا گیا ان کے آڈٹ کر کے وہ رپورٹ بھی جمع کروائی جائے۔ اس جو فیصلہ تھا شامی صاحب، اس میں جب مختصر آرڈر آیا تھا جس میں منال ریسٹورنٹ کو گرانے کا آرڈر کیا گیا تھا، اس آرڈر کے خلاف منال ریسٹورنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ڈی سیل کرنے کا آرڈر کر دیا تھا اور ایک اسٹے آرڈر دے دیا تھا منال ریسٹورنٹ کو، جس کی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا تھا جو آج جاری کیا گیا ہے، اور چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ جو ماگلا ہلز نیشنل پارک ایریا ہے جو ایک اہم قدرتی نعمت تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اس میں اہم جو ادارے ہیں یہ بھی جو سپریم کورٹ جائے گا نا معاملہ، جی اب اس آرڈر کے خلاف بھی جو تمام فریقین ہیں جس میں وزارت دفاع ہے اور جو دیگر جو بھی افیکٹیز ہیں اس میں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ لیکن شامی صاحب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی طاقتور ترین ادارہ یا شخص جو ہے وہ اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور قانون توڑے گا تو پھر کسی غریب آدمی کو کیسے پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ جو رول آف لا کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو طاقتور ترین لوگ ہوتے ہیں وہ جب قانون توڑتے ہیں تو پھر ان کو چھوٹ دے دی جاتی ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس کو عامر یہ جو پیرا تھا جس میں یہ کہا ہے عدالت نے کہ فورسز کو صدر مملکت اور آئین کا حوالہ دیتے ہوئے کہ کس ایمبٹ میں آتی ہیں فورسز، ان کو اپنے دائرہ کار سے باہر کسی بھی سرگرمی میں، کاروباری سرگرمی میں حصہ لینے کا اختیار نہیں ہے، یہ بھی تو بڑا واضح لکھا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی جی، یہ جب عدالت میں انکشاف کیا گیا اور رپورٹ جمع کروائی گئی کہ کیسے جو وزارت دفاع کی اجازت کے بغیر ہی اور جو ہماری فورسز ہیں جس میں نیول پاکستان نیوی بھی ہے اور جی ایچ کیو بھی ہے، اس کے جو ذیلی ادارے ہیں وہ کیسے زمینوں کے کاروبار کرتے ہیں اور کیسے وہ کرایہ داری کے معاہدے کرتے ہیں منال ریسٹورنٹ کے ساتھ، اس پہ عدالت نے پھر پورا ڈیفائن کیا کہ ہمارے آئین میں کیا درج ہے کہ کیسے عام فورسز جو ہے وہ وزارت دفاع کے ماتحت ہوں گی، اور پھر ان تمام فورسز کے جو سپریم کمانڈر ہیں وہ صدر پاکستان ہوں گے۔ لیکن کسی بھی صورت میں جو ہماری فورسز ہیں ان کو کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی وداؤٹ دی اپروول آف دی فیڈرل گورنمنٹ۔ تو جو وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر کسی بھی طریقے سے فورسز جو ہیں وہ کوئی بھی کاروباری سرگرمی نہیں کر سکتی، اور یہاں پہ عدالت نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ نہ صرف فورسز جو ہیں انہوں نے کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لیا بلکہ غیر قانونی معاہدے بھی کیے، لہٰذا عدالت نے یہ کہا کہ اس معاہدوں سے جو بھی رقوم حاصل ہوئی وہ بھی فوری طور کے اوپر قومی خزانے میں جمع کروائی جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کوئی ملکیت کا بھی اگر دعویٰ کرے فورس کہ ہماری یہ زمین ہماری ملکیت ہے تو وہ بھی غیر قانونی اور جو کسی بھی طریقے سے وہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ تمام جو زمین ہے وہ ملکیت ہوتی ہے ریاست کی اور وفاقی حکومت کی، کوئی فورس جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جو زمین ہے یہ ہماری ہے، لہٰذا آئین اور قانون کے مطابق جو ہے عامر بہت شکریہ۔ چلیے فی الحال تو دل بہل گیا ہے، دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بڑی عدالت میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ جو ڈی ایچ ایس وغیرہ ہے نا 10 مرلے سے بڑا پلاٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، کسی بھی ہاؤسنگ، ختم کریں یہ رواج، 10 مرلے میکسیمم، کنال 2 کنال 4 کنال، ہاں جی، اور کسی بھی افسر کو ایک پلاٹ سے زیادہ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ بھی ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ چلیں یہاں ناظرین پروگرام میں ایک بریک۔ ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا، چاہتا ہے آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔